बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज 11 मई है और दिन है इतवार का। बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही लम्हात के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद शुरू हो जाएगी। DGISPR वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताएंगे। वो बताएंगे कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अटैक किया भारत को, किन किन उनकी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट किया और कितना भारत का नुकसान हुआ। लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आज इंडिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें एतराफ़ कर लिया गया है कि उनका राफेल गिरा है। उसकी वजह यह है कि जब उनसे सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान ये दावा कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आपका राफेल जो है वो गिराया गया है, तो क्या वाकई राफेल गिराया गया है? तो उस पर उन्होंने ये कहा कि पहले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिस्टर्ब थी और चारों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, बहुत डिस्टर्ब थी उनकी बॉडी लैंग्वेज। और फिर उन्होंने ये कह दिया कि देखिए ये जंग है और जंग में नुकसान होता है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। उनसे पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान को निशाना बनाया, पाकिस्तान की आपने कितना जानी नुकसान कितना किया जो आपने किया, उस पर भी उनके पास डिटेल्स नहीं थी। उनसे पूछा कि आपने कौन सा असला, कौन से जहाज़ इस्तेमाल किए हैं, उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ज़ाहिर है वो कैसे दे सकते थे, क्योंकि राफेल है तो वो गिरा है। जो उन्होंने ड्रोन इस्तेमाल किए वो पाकिस्तान ने उनको गिरा दिया। जो उनका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। बल्कि आज हारून साहब बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था कि जितने भी मुल्क हैं जिनका बड़ा एक क्रेडिबिलिटी है, जो असला साज हैं, उन्होंने आपस में तय किया है कि अगर अपनी इज़्ज़त बचानी है तो कोई भी भारत को जो है वो अपना असला फ़रोख्त ना करे। और उसके बाद उन्होंने ये बहरहाल कहा है कि हम पाकिस्तान LOC को वायलेट, सीज़फायर को वायलेट कर रहे हैं और हम, उन्होंने कहा कि आज रात भी इंतज़ार करेंगे। और इस वक्त भी इतलात है कि जो LOC है उसके ऊपर झड़पें जारी हैं और चीज़ें अभी बहरहाल उस तरह से ठीक नहीं हैं। और साथ ही आज तहरीक इंसाफ ने पावर शो किया है बड़ा ज़बरदस्त, पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ निकाली हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती किया है, जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन हारून साहब, एक बात सरकारी जो एनालिस्ट हैं, सरकारी सहाफ़ी जो हैं, वो एक बात कह रहे हैं कि जनाब ये जो कुछ हुआ है पिछले 2 दिन में, पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया को अटैक किया, हुकूमत बहुत मजबूत हो गई है, शहबाज शरीफ बहुत मजबूत हो गए हैं और इमरान खान कमज़ोर हो गया है। अब इमरान खान की रिहाई भी मुमकिन नहीं है और इक़्तिदार में आना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हालांकि आपने तो कहा कि इमरान खान बिल्कुल आएंगे, रिहा भी होंगे, इक़्तिदार में भी आएंगे, लेकिन सरकारी अब जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस वाक़े ने जो पाकिस्तान ने किया, नहीं, ये प्रोपेगेंडा है ना। देखिए, प्रोपेगेंडा एक और चीज़ है, हक़ाइक़ बिल्कुल एक और चीज़ है। सवाल ये है, कोई गैलप ने सर्वे किया अधूरा कि 79% लोग भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी फ़ौज के साथ देंगे। बिल्कुल सही बात है, साथ दिया भी, देना भी चाहिए। अब एक है प्रोपेगेंडा। आपने देखा बाद सरकारी अखबार नवीस जो हैं उनका लबो लहजा ही बदल गया। वो जो एक साहब है, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने डॉक्टर शाहिद मसूद से कहा था इंडिया के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, इस्लाम की बात नहीं करनी, फलां बात नहीं करनी। और वो जनाब इंडिया के ख़िलाफ़ ऐसा बढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि जिसकी कोई हद ही नहीं। ज़ाहिर है कि वो सरकारी ईमा पर ऐसा कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर कर रहे थे। उन्होंने ही कहा है ज़्यादातर, और भी कुछ लोगों ने कहा है। बात यह है कि इमरान खान की मकबूलियत एक दायमी है कि परमानेंट एक चीज़ है। एक, अगर आप हकीकत पसंदी साथ देखें, क्या उनके 70 गैलप से सर्वे करा लें, क्या उनके 70% वोटों में से कोई 1% भी उन्हें छोड़ गए? वोटर कभी फ्लोर क्रॉस करता ही नहीं, सवाए इसके कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए, जैसे बेनज़ीर की हुकूमत नाकाम हो गई थी, नवाज़ शरीफ की नाकाम हो गई थी, करप्शन बढ़ गई थी। नवाज़ शरीफ जब गया है, मुशर्रफ का माशाल्लाह लगा है, तो गैलप के सर्वे में 70% लोगों ने फ़ौजी इनकलाब की हमायत की। लोग नवाज़ शरीफ से, महंगाई से, लूट मार से, करप्शन से इतने तंग थे। और 20% ने सिर्फ मुखालफत की। 20%, यू इमेजिन इट। तो वो तो बाद में लोग मुशर्रफ से भी तंग आ गए कि पाकिस्तानी कल्चर से हम आहंग ही नहीं था वो, और इनकम्बेंसी फैक्टर भी था। इमरान खान की मकबूलियत एक मुस्तकिल चीज़ है। लीडर उसके जैसे भी हो, कंप्रोमाइज़ किया हो या सियासी तजुर्बा ना हो या बुज़दिल हो या हालात साजगार ना हो, लेकिन जब वोटर ने उसे नहीं छोड़ा, ये एक आर्जी चीज़ है। जंग आर्जी तौर पे हुई, उसमें पाकिस्तान की फतह हुई, बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान ख़ुद को डिफेंड करने में कामयाब रहा। उसकी वजह से, अगर मैं आपको जनकियानी का वाक़या सुनाता हूँ, वो वाक़या हुआ, उसकी तफसीलात भी कभी आपको बताऊँगा। वो जो कुछ अखबारों में लिखा जाता है वो सही नहीं है, आमतौर पर जो तासुर है। उसामा वाला वाक़या हुआ तो मैं मिलने के लिए गया, जनरल साहब ने एक दिन बुलाया तो वो कहने लगे ग्राफ बहुत गिर गया है। मैंने कहा ग्राफ क्या होता है? ग्राफ कोई चीज़ नहीं है, ग्राफ ठीक हो जाएगा।
یہ تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لوگوں کو حقائق کا پتہ چلے گا، لوگ اس کو بھول جائیں گے. تو ٹیررزم کے خلاف بڑی جنگ ہو رہی تھی اور بتدریج قابو پایا جا رہا تھا. پھر میں نے ایک دن پوچھا گراف کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا لوگوں نے سروے ہی کرنے چھوڑ دیے، اتنی پاپولیرٹی دوبارہ بحال ہو گئی کیونکہ ٹیررزم ختم ہو رہا تھا بتدریج. یہ کچھ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، کچھ دائمی ہوتی ہیں. عمران خان لوگوں کے دلوں میں جب گھر کر جاتا ہے، کوئی بھی لیڈر جب گھر کر جاتا ہے، قائد اعظم کی کتنی مخالفت کی. عمران خان کے مخالف تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. قائد اعظم مخالف تھے ابوالکلام آزاد، عبدالغفار خان جس نے اتنی جیلیں کاٹی تھی، جی ایم سید، وہ فضل الحق، بعض اعتبار سے سہروردی بھی جو تھے متحدہ بنگال کے کی طرف ان کا رجحان ہو گیا تھا. قائد اعظم نے اجازت بھی دے دی، بنا سکتے تو بنا لو. تو جو دائمی حقائق ہیں وہ وقتی حقائق سے چھپ نہیں جاتے. عمران خان کو لوگ مرشد کہتے ہیں، اس کی بے شمار مصور اس کی تصویریں بنا رہے. کسی نے شہباز شریف کی بھی کبھی تصویر بنائی ہے، نواز شریف کی بنائی ہے، مریم نواز کی بنائی ہے، حمزہ کی بنائی ہے. اس وقت فوج کا ساتھ دینا ضروری تھا، ہم سب دے رہے تھے، ہمارا فرض تھا. انڈین آرمی کو تو نہیں ویلکم کر سکتے نا. یہ عارضی حقیقت ہے. اب کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، لوگوں پہ سختی کی جائے گی. کیا یہ حقیقت بدل سکتی ہے کہ اس نے 2/3 سیٹیں جیتیں، نشان نہیں تھا، الیکشن کمیشن خلاف تھا، کمپین نہیں چل سکتی تھی، کیمپ نہیں لگ سکتے تھے، امیدوار چھپے پھرتے تھے؟ کبھی تاریخ انسانی میں ایسا کوئی واقعہ ہوا جب سے آئینی سیاست شروع ہوئی ہے؟ لیڈر جیل میں تھا، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا، ووٹروں کو ڈرایا جا رہا تھا، چودھریوں کو قابو کر لیا گیا تھا. تو عمران خان وہی عمران خان ہے، یہ ووٹر وہی ووٹر ہیں، یہ زمین وہی ہے، یہ آسمان وہی ہے، یہ آبادیاں وہی ہیں، یہ لوگوں کا انداز فکر وہی ہے. کوئی چیز تو بدلی نہیں ہے. اور یہ کارروائیاں ابھی آپ دیکھیں شروع کریں گے. انسان کے افتاد طبع نہیں بدلتی یہ حکومت کا. اور یہی وہی شہباز شریف ہے نا جس پہ 11 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تو بالکل ثابت تھی، ویسے زیادہ تھی. گواہ موجود تھے، وعدہ گواہ موجود تھے، ڈاکومنٹس موجود تھے. وہ 3 آدمی پراسرار طور پہ فوت کیسے ہو گیا دل کے دورے سے؟ اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی. جس دن اسے چارج شیٹ ہونا تھا ٹھیک اسی دن اس کو میسج ملا کہ جی یہ نہ ان کو لے کے نہ یہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. اور صاحبزادے جو ہیں، اور جنرل باجوہ نے ان سے پوچھا آپ اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ کیا آپ نے. ان کے بچوں سے غلطی ہوگی. ان کے بچے جو ہیں وہ یہی کام کرتے، غلطی ہی کرتے ہیں، صحیح کام تو کبھی ان سے ہوا نہیں. تو یہ سب چیزیں لوگ بھولیں گے نہیں. عمران خان اقتدار میں آ جائے اور بلنڈر کرے، غلطیاں کرے، پھر اور بہت دیر تک رہے، پھر ان پاپولر ہو سکتا ہے. 6% شرح ترقی تھی بھائی، لوگ کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس کا کرزما ختم نہیں ہوا، اس کے بہت بہادر ہونے کا تاثر ختم نہیں ہوا. یہ جو جشن منا رہے تھے اس میں 70% لوگ تو اسی کے تھے نا، آبادی کے 70% وہی ہیں. بالکل پی ٹی آئی نے اور موقع بھی اس نے اختیار کیا. یہ بچگانہ باتیں ہیں، یہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. ہارون صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان صورتحال ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اب مودی کے آگے کیا کرے گا؟ اور پاکستان تو ظاہر تیار ہے، لیکن وہ مسلسل جس طرح سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایل او سی کو وائلیٹ کر رہا ہے اور ہم رسپونڈ کریں گے، وہ ماحول تو بنا رہے ہیں دوبارہ. دیکھیے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے، یہ دنیا بدل چکی ہے. ناؤ اٹ از چائنیز ورلڈ آرڈر. دیکھیے بالا تری کس کی ہے؟ چین کی ٹیکنالوجی کی. اس نے کہا، وکٹر ماؤ نے کہا ہے کہ چین کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا پاکستان کو چین کا شکر گزار ہے، حالانکہ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ کوئی یورپ کا پائلٹ بھی S-400 وہ جو ہے ڈیفنس اس کے ہوتے ہوئے داخل ہونے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا اس علاقے میں. پاکستانی پائلٹوں نے کب کی کنٹریبیوشن ہے تو ٹیکنالوجی سپیریئر تھی، لیکن پاکستانی پائلٹ بڑا سپیریئر ہے. اب ایک دوسرے کے علاقوں پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا، اب پاکستان پہ حملہ نہیں ہوگا، اب مودی کی پوزیشن خراب ہوگی، وہ اقتدار سے جا بھی سکتا فوری طور پہ نہ صحیح. اور پارلیمنٹ میں وہاں جو تقریریں ہوئی ہیں بڑی سخت تقریریں اس کے خلاف ہوئی ہیں. لوگ جواب، یہ اخبار نویس بولیں گے، آپ یاد رکھیں
یہی جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے. میڈیا ایک ایسی مچھلی ہے جو عوامی احساسات کے سمندر میں زندہ رہتی ہے. کچھ بات کرنی پڑتی ہے, کچھ نہ کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ تو ہوتے ہیں. پروین سوامی تو یہ کہ سواہنی تو یہ کہتا ہے پاکستان کوئی جنگ کبھی ہارا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے 71 تو ایک سچویشن ڈیفرنٹ تھی نا, ایک ڈویژن تو آرمی تھی وہاں پہ, اور وہ لوگ ناراض تھے اس کی وجہ سے. تو پاکستان نہ 48 کی جنگ آ رہا نہ 65 کی آ رہا. اور پاکستان کو ہمیشہ وہ کہتا ہے انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستانی بڑے دلچسپ لوگ ہیں, یہ یہی تاثر دیتے ہیں ہم بڑے غریب ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو بالکل ان کی پرفارمنس ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. یہی صرف کل بھی میں نے کہا تھا, اس سولجر کی بالادستی ہمیشہ رہے گی. لوگ یہ نہیں سمجھ رہے, جو لوگ جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور منہ کھل جاتے ہیں. وہ اپنا اختلاف تو ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اس کی پالیسیوں سے, حکومت سے ہے. وہ ساری فوج کے خلاف ہے, جو سیاچن پہ کھڑا ہوا ہے اس کا کیا قصور ہے. تو لوگ تو دل و جان سے ان کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ رہیں گے. اچھا پھر یہ بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ چینی ٹیکنالوجی کی سپیریئرٹی ثابت ہو گئی مغرب کے مقابلے میں. سینکڑوں برس سے چلی آتی سپیریئرٹی ختم ہو گئی, سینکڑوں برس سے. اور میرا خیال اب ایران پہ حملہ نہیں ہوگا. میرا یہ بھی خیال ہے کہ اب غزہ سے انخلا بھی آسانی سے نہیں ہو سکے گا. اور چین جو ہے وہ صاف انہوں نے بر وقت دیکھا نا, یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو پروین سواہنی تو کب سے کہہ رہا ہے کہ کرنل کی سطح سے تو ایکسپائر ہے پاکستان آرمی کا. اور وہ انہوں نے بر وقت ٹھیک ان کو آپ کو بہترین طیارے دیے, اور آپ کو ظاہر ہے وہ جو سسٹمز ان کے جیم ہوئے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی چینیوں نے کچھ کیا ہو. اور انہوں نے ماؤ نے صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم ان کے ساتھ ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں سر. اس نے عمران خان نے بلایا سفیروں کو, وزیر اعظم نہیں بنا تھا, ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے. تو افغانستان پہ اس نے کہا پالیسی غلط ہے امریکہ کی, اس کا نتیجہ خراب نکلے گا, جو کہ نکلا. جی سر. مختلف سفیروں نے مختلف سوالات کی اور رائے دی. ترک سفیر سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں کہنا, جو پاکستان کرے وہ ٹھیک ہے. دیکھو چینی بہت آؤٹ آف دی وے گئے ہیں اور انہوں نے پاکستانی قوم کے دل جیت لیے ہیں. اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ غور کریں. ایک یہ بات بھی کہی جا رہی ہے پاکستان, ایران, روس, چین, یہ اب ایک نیا بلاک بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, جی سر. بنتا ہے یا نہیں بنتا, ہمارے لوگوں میں خوئے غلامی ہے, احساس کمتری ہے, لوگوں کے مفادات بھی ہیں. لیکن پاکستان کو مشاہد صاحب تو 10-15 برس سے کہہ رہے تھے, اور 40 برس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایشیا کی صدی ہے. جاپان ہے, انڈیا کی بھی معیشت بہت بڑی ہے, اور چین کی تو معیشت اتنی بڑی ہو گئی, جو لوگ چین گئے ہیں وہ دو کے ہکا بکا رہ جاتے ہیں. 12 درختوں کی قطاریں مین روڈ پہ, 12 قطاریں درختوں کی, جو موسٹ پولوٹیڈ سٹی تھا بیجنگ. شنگھائی میں ہر 1 کلومیٹر پہ ایک پارک ہے, چھوٹا ہے کہیں بڑا ہے. باہر سے کار ہی نہیں جا سکتی جب تک چیک نہ کرائیں اس کو. انہوں نے دیکھیے یہ ہمارے سامنے 20-30 سال میں ہوا ہے نا. دوسرا, جب قومیں مصیبت میں مبتلا ہوتی ہیں ان کے اندر ایک طاقتور لیڈر کی خواہش بڑی شدت سے پیدا ہوتی ہے. تو طاقتور لیڈر کون ہے؟ شہباز شریف طاقتور لیڈر ہے, یہی کرتا رہتا ہے ہر وقت. اور نواز شریف اب وہ اشتہار چلا رہے ہیں, قوم کا سرمایہ برباد کر رہے ہیں. اس نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا, وہ بھائی کیا تھا ایٹم بم, اس نے بنایا نہیں, اس کو کبھی جانے ہی نہیں دیا وہاں پہ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کلپ اگر پہلے خیال ہوتا ڈھونڈ لیتے, وہ کہتے پٹاخہ نہیں پھوڑ سکتا یہ. اس نے کیا, اس نے کہا ہم نے اپنی جو فیملی لائف قربان کر کے راتوں کو جاگ کے بنایا ہے. اور وہ کبھی واقعی میں نے بیان تو نہیں کیا, وہ ناراض نہ ہو جائیں. ڈاکٹر سمر مبارک بند کی بیگم صاحب نے مجھے کہا کہ ہارون صاحب مجھے بھی کچھ کریڈٹ دیں. میں نے کہا آپ کا کیا کریڈٹ ہے؟ اس نے کہا عورتیں کبھی چپ رہ سکتی ہیں. میں اس تمام عرصے میں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا کسی بات کا. وہ کالج کے پرنسپل تھے, بڑی اچھی خاتون. ڈاکٹر سمر مبارک بند بھی بہت معصوم اور سادہ سے آدمی ہیں, بلکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ اتنی سادگی اور معصومیت ہے
کہ بچوں جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں. سادہ بالکل بہت ہی, اور بہت درویش آدمی ہے. تو دیکھیے یہ ایٹم بم بنایا ضیاء الحق نے, بھٹو نے بنیاد رکھی. نہ بھٹو سے کوئی کریڈٹ یہ چھین سکتا ہے بنیاد رکھنے کا بدترین حالات میں, نہ ضیاء الحق سے بنانے کا کوئی چھین سکتا ہے. تو اس نے کہ دھماکے کی ساری قوم تو اس میں متفق تھی, اور یہ تو ریلیکٹنٹ تھے, اور ان کی ریلیکٹنس دور کی. مطلب لوگوں نے, اتنا بڑا ملک میں ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا, 80% سے زیادہ حمایت تھی. مجھے تو خیر قاضی صاحب نے بتا دیا تھا, انہوں نے کہا میری تو بات ہو گئی ہے, ہو جائے گا. تو دھماکہ کیا نا, اصل بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتا. مودی اس کا دوست ہے, مودی کے خلاف ایک لفظ اس نے کہا, اب بھی کہہ دے. وہ تو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, بھارتی بالادستی کو وہ تسلیم کرتا ہے. وہ اتنا پختہ وعدہ کر چکا ہے, وہ ان پاپولرٹی اسے گوارا ہے. اس کی صاحبزادی نے نہیں کہا. شہباز شریف نے مودی کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی, اپنے لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا, ادھوری بات کی نا. وہ عمران خان کیا بگاڑیں گے, کیا بچگانا بات ہے. لیکن ہارون صاحب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب, پہلے یہ چل رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کشیدگی بڑھتی ہے تو عمران خان کو شاید بہت جلدی باہر لانا پڑے کیونکہ وہ حالات ایسے بن جائیں گے. اب آپ کب تک ان کی رہائی؟ تاخیر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے جو اللہ کے فیصلے ہیں وہی درست فیصلے ہیں. جس نے انسانوں کو پیدا کیا وہ انہیں جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں. میں تو آپ سے مستقل طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ عمران خان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ جیل گیا. اور آپ نے شاید ذکر کیا تھا کہ علامہ ناصر عباس نے کہا کہ جناب یوسف بھی جیل میں رہے تھے. تو جو آدمی جس نے کوئی کارنامہ انجام دینا ہوتا ہے وہ ابتلا سے گزرتا ہے. 2 دفعہ ابراہم لنکن کو ٹکٹ دینے سے انکار کیا سینٹ کا, اور صدر وہ کیسے بنا؟ وہ تو کنونشن سے کہیں 150-200 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا تھا. امیدواروں میں جھگڑا اتنا شدید ہو گیا, انہوں نے کہا اسی کو بنا دو, اور پھر اس کو قتل بھی ہو گیا. بات یہ ہے کہ یہی اسی سے استعداد کار بڑھتی ہے. جب آدمی ابتلا سے گزرتا ہے, دکھ جھیلتا ہے, زخم سہتا ہے, اسی سے یہ پارٹی بنے گی, اسی سے یہ قوم بنے گی. کون ہے چاروں صوبوں میں کون ہے؟ 8 آؤٹ آف 8 سیٹس 4 جیتی ہیں پی ٹی آئی نے پشتون بیلٹ میں. اور اگر بالکل فیئر الیکشن ہوتے تو 36% ووٹ تھے. 36% ووٹوں سے تو آدھی سیٹیں جیتی جا سکتی ہیں. مولانا فضل الرحمان ٹیسٹ ہو گئے. اچکزئی صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں اور سیریس آدمی ہیں اور بات بھی کرنا جانتے ہیں, ان کے لوگ بھی ان کے ساتھ لائل ہیں, لیکن ان کو سوری نے بھی ہرا دیا, اور اس دفعہ سالار نے بھی ہلا دیا, سالار کاکڑ نے ہرا دیا. لیکن یہ کہ وہ ظرف ہے, ان میں قبائلی آدمی ہیں, قبائلی لوگوں میں بعض خصوصیات ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا. انہیں پیشکش کی گئی تھی, وہ ہر ایک کو پیشکش کی, پھر 5ویں نمبر والے کو بنا دیا. اگر اس ملک کو متحد رکھنا ہے, اگر اس میں امن قائم کرنا ہے, اگر اس میں یکجہتی پیدا کرنی ہے, عمران خان کو رہا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. آپ نے عدالتیں تباہ کر دیں, آپ نے نئے قوانین بنا دیے, آپ نے پولیس کو ہر آزادی دے دی. کہاں انویسٹمنٹ ہوگی, کاروبار کیسے چلے گا؟ $11 بلین کی جائیدادیں پاکستانی دبئی میں خرید چکے ہیں. یو امیجن اٹ کہ $11 بلین اگر یہاں انویسٹ ہو جاتے, 300-400 بلین جائیدادوں میں انویسٹ ہو چکے اگر وہ انڈسٹری میں لگے ہوتے. تو یہ کام کون کر سکتا؟ اگر کچھ کر سکتا ہے عمران خان کر سکتا ہے, موجودہ لیڈروں میں سے تو وہی ہے. تو اتنی پاپولیرٹی کبھی ڈائلیوٹ نہیں ہوا کرتی. ہارون صاحب 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ جو آپ نے ذکر کیا, علامہ راج ناصر عباس صاحب نے جب عمران خان کو یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تھے جیل میں, انہوں نے ایک شخص جو رہا ہو رہا تھا اس کو کہا کہ بادشاہ کو جا کے بتانا کہ قرآن پاک میں, تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ نے کئی سال تک ان کو مزید وہاں پہ رکھا کہ اس کو بھلا دیا. ایسی بات کوئی آدمی بھولتا ہے, مگر اللہ جس کو بھلانا چاہے, جیسے دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے اگر میں نہ چاہوں تم چاہ بھی نہیں سکتے. اسی پہ انہوں نے کہا تھا عمران خان کو کہ نہ آپ کی رہائی امریکہ کے کہنے پہ ہونی ہے, آپ کی رہائی اللہ کی مدد سے ہونی ہے. اور پھر عمران خان نے ایک بار ان کو کہا اپنا ویلاگ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے اس کی رہائی نہ ہو. اس لیے یہ شرک خفی ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ نیک نیتی سے پاکستانی کوشش کر رہے تھے, لیکن حادثات ہوتے ہیں. لوگ ایک حد تک لوگوں میں قوت برداشت ہوتی ہے, صبر کا پیالہ ایک دن بھر جاتا ہے, لوگ ایک دن اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ کریں گے کیا مجھے بتائیے نا, انہوں نے اب تک کیا کیا ہے؟
اب کہہ رہے ہیں بلٹ ٹرین چلائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. کسان مر گیا، اتنا کسان. مجھے کتنی زندگی جرنلزم میں بیت گئی ہے، 58 سال جون میں ہو جائیں گے. میں نے کبھی کسانوں کو اتنا پریشان حال نہیں دیکھا. حالانکہ 11 باری بھی ہو جاتی تھی، بارش بھی ہو جاتی تھی، آندھیاں بھی آ جاتی تھیں. مطلب وہ اب ذاتی بات ہے، پتہ نہیں کرنے کی ہے یا نہیں. میں نے جس آدمی کو بٹائی پہ زمین دی تھی 50%، اس کو 80,000 روپے جیب سے دیے ہیں. وہ کہتا ہے اتنا زیادہ نقصان ہو گیا. یہ نہیں ٹھیکے کے پیسے تو کیا ملنے تھے، وہ تو بٹائی پہ تھی ویسے. وہ بجائے اس کے کہ مجھے 200 من گندم دے، میں نے اس کو 80,000 روپے دیے. مکئی کی فصل تباہ ہو گئی. گنا 50 کلو جو ہے اس کے 40 کلو کے پیسے ملتے ہیں، وہ بر وقت نہیں ملتے. چاول کا تو آپ پانی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. چاول کو بہت پانی چاہیے ہوتا ہے، گنے کو بہت پانی چاہیے ہوتا ہے. کسان بالکل برباد ہے. دیہات میں بڑی ناراضگی ہے. باقی فوج کا ساتھ تو ہم نے دینا ہی دینا تھا. ہم انڈین آرم مقبوضہ کشمیر تو نہیں بن سکتے، بھارتی مسلمانوں جیسی صورتحال تو نہیں قبول کر سکتے. یہ بتائیں ہارون صاحب کہ یہ جو آج جس کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا بھی ہے کہ اربوں روپے کے اشتہارات دے دیے گئے ہیں ٹی وی چینلز کو، تو یہ کیا سوچ کے اشتہارات دیے جاتے ہیں؟ حالانکہ لوگوں میں جو نفرت ہے، آپ جتنے مرضی اشتہارات دے لیں، تو پھر یہ سائیکی کیا ہے؟ خود فریبی کی سائیکی ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. کہ بھائی یہ ٹی وی چینل مجھے بچا لیں گے. جس کو بچانا ہوتا ہے اسے بھی اللہ بچاتا ہے، جسے برباد کرنا ہوتا ہے اسے بھی اللہ برباد کرتا ہے. جب دلوں سے محبت ہی نکل گئی، کوئی ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، تو وہ پی ٹی آئی تو کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں بنا سکی. وہ بیچارہ جیل میں ہے. تو اگر اسٹریٹجی اچھی بنائیں تو یہ جو چند مہینوں کی بات ہے. یہ تو آپ ابھی دیکھ لیں گے، 2-3 ہفتے، اس سے زیادہ نہیں یہ فضا رہے گی. البتہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر تو دیکھیے نا، اس کے ساتھ دینا پڑے گا. تو عمران خان نے بھی ساتھ دیا خوش دلی کے ساتھ. بالکل، انہوں نے بڑا کمپریہنسو جو ہے وہ عمران خان نے ٹویٹ کیا. اور پھر ایک چیز اور دیکھیں ہارون صاحب، آپ مجھے بتائیے نواز شریف کے فلیٹ آپ کہاں چھپائیں گے؟ بالکل نواز شریف کی دولت کہاں چھپائیں گے؟ یہ واقعہ آپ کہاں چھپائیں گے کہ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو وہ اس کا سرکاری خرچ جو ہے نواز شریف کی چپاتے بھی اس کے گھر وہاں سے پکے جاتی ہے. اب مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے تو وہ وہاں رہتا ہے اس کے بیٹی کے گھر میں رہتا ہے. 1 روپیہ جو اپنی جیب سے خرچ نہیں کرتا. 3,000 کنال زمین انہوں نے لی کہاں سے ہے؟ پٹواریوں کو روک کے، اس میں اوقاف کی زمین شامل ہے. تو یہ منی لانڈرنگ اس نے کہا نہیں؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان صرف ایک سرحد ہے، ہمارا ان کا کلچر ایک ہے؟ قائد اعظم نے تو سارا KCC پہ بلڈ کیا تھا کہ ہماری میوزک مختلف ہے، ہمارا آرکیٹیکچر مختلف ہے، ہمارے ہیرو اور ولن مختلف ہیں، ہماری تہذیب مختلف ہے، تمدن مختلف ہے. اوکے، ہندو لیڈر آیا، ہوٹل میں بیٹھے تھے قائد اعظم، تو وزادار آدمی تھے بہت. انہوں نے کہا یہ تشریف لے کھانا. انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا. انہوں نے کہا دوسری میز پہ بیٹھ جائیں، وہ کھانا ضرور. وہ اس پہ بھی نہیں مانا. تو قائد اعظم نے ویٹر سے کہا، ان میں اس معاملے میں بہت غیر معمولی تحمل تھا، وہ صرف ڈسپلن میں سخت ہے. انہوں نے کہا کچھ پھل ان کو پیش کر دے. انہوں نے شیخ عبداللہ سے کہا تھا کہ پچھتاؤ گے. انہوں نے کہا عبداللہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو. عبداللہ نے بڑے کلک کے ساتھ لکھا ہے، شیخ عبداللہ نے آتش چنار میں، یہ تمہیں جو لبھا رہے ہیں ایک دن تمہیں اس پہ افسوس ہوگا. اور یہ بھی کہا تھا جو لوگ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں اس کی وضاحت کرتی رہیں گی ہمیشہ. تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے وہ ہندو کے ساتھ مل کے ہم نہیں رہ سکتے جو رہ رہے ہیں. ایک بات میں اور آپ سے کہوں، لوگوں کو بڑا عجیب لگے گا، پاکستان اور انڈیا کی جنگ ایک دن ہو کر رہے گی، اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کوئی پیشین گوئی ان کی ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، یہ بھی ایک دن پوری ہونی ہے. آپ نے فرمایا پہلے ان کے عمراء کو یعنی لیڈرز کو گرفتار کریں گے، پھر شام میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے تو یہودیوں سے جنگ کریں گے. او بھائی، پاکستان کی ایک بڑی منور تقدیر ہے، اس کو بنایا کن لوگوں نے ہے، اس کے لیے کتنے قربانی دی. یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، یہ تو پہلے کنڈیم ہو چکے. باقی اللہ تعالیٰ جب کسی کو مہلت دیتا ہے، الطاف حسین کو بڑی مہلت ملی تھی نا، پھر کیا ہوا؟
لوگ کہتے تھے یہ جا ہی نہیں سکتا. میں کہتا تھا بھائی اس طرح کے گروہوں کی عمر 20-25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. مجھے نصرت صاحب نے فون کیا, یار تم پاگل ہیں. میں کہا کیا ہوا؟ وہ تم نے اسے کہا دیا بتہ خور قاتل, یہ تمہارا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. ہیں جی, حالانکہ نصرت صاحب خود بڑے بولڈ آدمی ہیں. بات یہ ہے کہ ہر ایک کی عمر قرآن مجید کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر گروہ کے لیے ہم نے فنا لکھی ہے. یہ نہیں رہیں گے بھائی. آپ دیکھیں کیا واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد. یہ 2 دن کی جنگ نہیں ہے, 3 دن کی. شہباز رانا صاحب کی خبر ہے, آپ کو پتہ ہے, ذمہ دار رپورٹر ہیں. بالکل. کابل میں میٹنگ ہوئی ہے, اپنا متقی پورا کیا نام ہے, عمر خان متقی, اور لوئی ساو یانگ اور پاکستان کے سفیر محمد صادق تھے. اس پہ اتفاق رائے ہو گیا کہ پہلگام کے واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. بالکل. اور اس پہ اتفاق رائے ہو گیا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان, چین اور افغانستان کی 6ٹی میٹنگ کی میزبانی کریں گے. اس پہ اتفاق رائے ہو گیا کہ چین اور پاکستان کے ساتھ افغانستان کے زیادہ قریبی اور اقتصادی تعلقات ہوں گے. جی سر. اس پر جناب اتفاق رائے ہو گیا کہ سڑکوں کا جال بچھایا جائے گا وہاں, وہ سی پیک میں شامل ہوگا. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں خاک کی پٹی سے 18-20 کلومیٹر کا تو فاصلہ ہے, سینٹرل ایشیا میں پاکستان داخل ہو جائے گا, اور تجارتی مراسم کو اور اقتصادی مراسم کو بہتر بنایا جائے گا, اور بہت سے فیصلے ہو گئے. اور مغرب کا راستہ روکا جائے گا کہ وہ سینٹرل ایشیا پہ سر اندر. مغرب کون ہے؟ امریکہ ہی ہے نا. بالکل. لیڈر تو وہی ہے نا. تو بہت بڑی دنیا بدل گئی ہے پچھلے 3 دن میں. دیکھیے جو وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ فتح کے 100 باپ ہوتے ہیں, باپ نہ صحیح تو حلیف تو ہوتے ہی ہیں نا. جی سر. اگر پاکستان خدا نخواستہ ہار جاتا تو وہ ایک اکیلا ہی آدمی ہے, پراوین سوانی, جو مدتوں سے یہ کہہ رہا تھا تم پاگل ہو, تم کس کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو. وہ چینی جو ہیں وہ اس نے صاف انہوں نے کہا ٹیلی ویژن پہ آ کے کہ ہم پوری طرح ساتھ دیں گے پاکستان کا. ایک نے نہیں, جب بھی کسی چینی کو لیا, اور تو ظاہر ہے زیادہ کو تو نہیں لے سکتے تھے. تو وہ پاکستان کا مستقبل جو ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, اس کے بہت گہرے اثرات ہوں گے. باقی تاریخ کا ایک سبق ہے. دیکھیے یہ ہے جنوبی کوریا, یہ ہے شمالی کوریا. تاریخ ایک, مذہب ایک, روایات ایک, تمدن ایک, رہن سہن ایک. یہ جنوبی کوریا کیوں خوشحال ہے؟ سول ادارے مضبوط ہیں. یہ میکسیکو ہے, آدھا شہر میکسیکو میں ہے, آدھا امریکہ میں ہے. وہاں آمدن کئی گنا زیادہ ہے, اس لیے سول ادارے, پولیس, عدلیہ, ٹیکس کلیکٹرز, سول سروس, ان کے بغیر ترقی کبھی دنیا میں نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. یہ ایک بالکل ہی جعلی حکومت ہے. اور پھر انہوں نے عدالتوں کو جس طرح سے 26ویں ترمیم کی صورت میں, عدالت کے بغیر دیکھو نا, عدالت کے بغیر بھی کبھی کوئی ملک چلا ہے. اور یہ جدید اکانومی کیسے بنے گی؟ انویسٹمنٹ ہوگی تو بنے گی نا. زراعت کو جدید کریں گے, الیکٹرانکس کو کریں گے. وہ ٹیکسٹائل میں مزدور نہیں ملتے تھے عمران خان کے زمانے میں, انہوں نے کہا جی کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بنا دیں. وہ صنعت کاروں کی عادت ہوتی ہے, خود بنا لو بھائی. سیالکوٹ والوں نے خود بنا لی ہے نا سب کچھ. تو اپنا کورونا سے فائٹ کیا. ان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی, پانی کے لیے رو رہے ہیں, وہ سارا پوٹھوہار خالی پڑا ہوا ہے 70%. بالکل. کہیں زراعت نہیں ہو رہی, کسی گاؤں میں تھوڑی بہت. پوٹھوہار کے لوگوں کا مزاج ہی نہیں, چھوٹی چھوٹی ہولڈنگز ہیں. وہ بھائی یہاں جنگل لگاؤ, یہ بارش آنے والی ہے, مونسون آنے والا, بیج ہی پھینک دو. بالکل. وہ اب تو ڈیزرٹ میں درخت ہو رہے ہیں بھائی, 10, 20, 50 ارب درخت لگاؤ, اور پانی کا سسٹم بناؤ. یہ فلڈ اریگیشن کا زمانہ گزر گیا. کچھ صنعت کے لیے کام ہو رہا ہے, کوئی FBR کو ٹھیک کرنے کے لیے ہو رہا ہے. بالکل نہیں سر. کوئی پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا الٹا خراب کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. سول سروس کو خراب کر رہے ہیں. تو ان کو ناکام ہونا ہے, ناکامی ان کا مقدر ہے. دیکھیں ہم دیکھیں نا تاریخی تجربہ کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کنٹمپریری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور نیشنلائزیشن نہیں کر سکتے. کب کہا تھا مارگریٹ تھیچر نے 80s میں
کہ نیشنلائزیشن کو ختم کیے بغیر اب کوئی ملک زندہ نہیں رہ سکتا. اور ایک اور بات بھی کہی تھی, چھوٹے ملکوں کے دفاع کا, ماسکو میں کھڑے ہو کے کہا تھا, چھوٹے ملکوں کے پاس دفاع کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایٹم بم بنائے. اس وقت پاکستان نے بھی اعلان نہیں کیا تھا, اعلان تو بعد میں کیا. تو نہ یہ نجکاری کر سکتے ہیں, نہ یہ FBR کو ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ سول سروس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ پولیس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. انہوں نے تو سارے اداروں کو کرپٹ کیا ہے, سارے اداروں کو کرپٹ کیا, میڈیا کو کرپٹ کیا, میڈیا کو کرپٹ کیا, عدلیہ کے ساتھ جو کیا وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. عدلیہ میں جج نام کی کوئی چیز. اب دیکھیے, اب ایک ہے ایکسیپشن, جیسے وہ جسٹس عائشہ نے بالکل اپنا خط لکھ دیا, عقیل عباسی صاحب ہیں, عقیل عباسی صاحب نے, اور بھی ہیں. لیکن بحثیت مجموعی نے تو عدلیہ کا وجود ہی ختم کر دیا نا. بالکل. ہماری عدلیہ کیسی ہوتی تھی اس میں, اسپین میں اس نے کہا, عبد الرحمن الداخل کا پوتا تھا میرا خیال ہے, اس نے کہا کہ جائیداد کا جھگڑا ہے تو بادشاہ سلامت سے کو کہ عدالت میں ہے. تو اس کے چچا نے کہا اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ عدالت میں طلب کیا جائے گا. تو بادشاہ نے کہا بات ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا دستخط تو کیے ہیں آپ نے. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں قانون کیا ہے, ان پرسن پیش ہونا پڑتا ہے. وہ جناب علی کرم اللہ وجہ کو بلایا عدالت میں, اور وہ قاضی نے کہا کہ ابو الحسن, یا حضرت عمر نے کہا ابو الحسن آپ کھڑے ہو جائیں, مطلب وہ گواہی دینے کے لیے. ان کے چہرے پر تقدر کے آثار نمودار ہوئے. بڑے حیران ہوئے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ اتنا ضبط و تحمل ہے, رسول اللہ بچپن سے ان کے ساتھ تھے, ایسے عالی شان آدمی, فقر کا ایک نمونہ, تو علم کا ایک سمندر. تو انہوں نے بعد میں کہا کہ ابو الحسن آپ ناراض کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا آپ کو مجھے علی کہنا چاہیے تھا. ابو الحسن تکریم کا صیغہ ہے. اللہ اکبر. قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. یہ ذرا انہوں نے کہا میرا وہ حسن گواہ ہیں, اور مالک بن اشتر جو ان کے غلام تھے, جو کہ جن کو گورنر لگا دیا تھا, جن کا مشہور خط ہے, ان کے غلام کی گواہی قابل قبول نہیں, بیٹے کے بھی قابل. وہ یہودی سے وہ ذرا برآمد ہوئی تھی, اس کے حق میں فیصلہ دے دیا, گواہی کوئی نہیں ہے, وہ مسلمان ہو گیا. حضرت عمر عدالت میں پیش ہوئے, 4 شرابیوں کو پکڑ کے لے گئے, 4 ہی تھے میرے خیال میں. ان شرابیوں نے کہا جناب ان سے یہ تو پوچھیں انہوں نے ہماری دیوار کیسے پھلانگی ہے. انہوں نے کہا بتائیے جناب. وہ لینے کے دینے پڑ گئے. وہ یہ بھائی یہ عدالتیں تھی تو 2 سپر پاورز کو شکست دے دی تھی نا. چرچل نے بھی یہی کہا تھا نا, عدالت ہے معاشرے کا آخری لنگر, اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا. اور اب تو جو آپ نے ایک واقعہ سنایا اسلامی تاریخ کا, بڑا شاندار واقعہ, اب تو جو چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے ہیں پچھلے 2-3 سال میں, فورس بن گئی نا. یہ تو بہت ہی, آپ جب دیکھیے نا تھانے دار اگر میں جا رہا ہوں, میری جیب میں ایک پڑیا ڈال دے ہیروئن کی, مجھے گرفتار کر لے, تو کون مجھے انصاف دے گا جی؟ مجھے بتائیے. بالکل. یہاں تو جج کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا بھی نام نامے میں ڈال سکتے ہیں. نہیں, ان کا نام کیا ڈال سکتے ہیں؟ ججوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, جو ان کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے ہیں, یہ لوگ سب بھول جائیں گے. بالکل نہیں بھولیں گے. ہزاروں آدمی بے گناہ گرفتار ہوئے ہیں, فوجی عدالتوں کو اختیار دے دیا گیا. فوجی عدالت کیسے ہو گئی؟ وہ جو ہولی اوکس نے کہا تھا کہ ایک سیکولر جو ہے, جو خدا کو مانتا ہے, وہ سیکولر نہیں ہو سکتا. جہاں سمندر ہو وہاں خشکی نہیں ہوتی, جہاں خشکی ہو وہاں سمندر نہیں ہوتا. بھائی فوجی عدالت اگر عدالت ہے تو پھر ان عدالتوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے نا, وہ ہے جی جو گیا گزرا آدمی, وہ بادہ نوشی کے بعد افیون بھی پیتا تھا, جہانگیر. تو وہ نور جہاں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھی تو ایک آدمی مر گیا اتفاق سے. وہ مشق کر رہی تھی, اس کو جا لگا. اب عدالت جناب قائم کی گئی, عدل جہانگیری اسی لیے کہتے ہیں, ایک پہلو تو اس کا اچھا تھا نا. وہ جناب اپنا بس قاضی نے کہا جی بس اگر انصاف کرنا ہے تو بس سزائے موت ہے. تو وہ ورثہ جو ہیں انہوں نے خیر اس کو معاف کر دیا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جہانگیر کے. وہ فارسی کا جملہ تو مجھے یاد نہیں رہا, اس نے کہا تمہارے بغیر میں کیا کرتا. اسے محبت تو اس کو بہت تھی. وہ بے شمار واقعات ہیں مسلم ہسٹری میں اس طرح کے. وہ صلاح الدین ایوبی سے اس نے کہا
حبشی غلام نے یہ مہر لگائی ہیں اس پہ. اب وہ جنگ ہو رہی ہے کتنی خوفناک جنگ ہے, صحت اس کی ٹھیک نہیں ہے صلاح الدین کی. لوگوں نے کہا تم امیر المومنین سے, امیر سے کس طرح بات کرتے ہو, سلطان سے کس طرح بات کرتے ہو. صلاح الدین ایوبی نے کہا, اس نے اپنے اونچے قد کا فائدہ اٹھایا اور اس نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کہا پتہ نہیں دوات کہاں ہے, وہ صحیح کہاں. اس نے کہا اس نے دیکھ لیا. چھوڑو یہ کوئی بات ہے. ہاں جی, لوگوں میں بیٹھتا تھا, مسجد میں جھاڑو دیتا تھا. یہ ہمارے اوپر کالے انگریز مسلط ہو گئے, بھورے براؤن ہیں, اور یہ چاہتے ہیں ہم ان کی رعایا بن جائیں. کیوں؟ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا نہیں کیا کیا کہ جب پتہ نہیں جناب عمر بن العاص سے کہا تھا یا جناب امیر معاویہ سے, حضرت عمر نے, لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا, تم کب سے انہیں غلام بنانے لگے. وہ بیٹے نے ان کے نے مارا, وہ مکہ میں جمع کرتے تھے صاحب کو حج کے موقع پہ, کہا اس کو مارو, اتنا مارو. گورنر کے بیٹے نے کسی کو مارا تھا جتنا تمہیں مارا تھا. پھر کہا یہ گورنر کو بھی ایک ہاتھ مار دو, اس کو پتہ چلے کہ یہ نہیں ہو سکتا. جناب ابوبکر نے کیا کہا تھا پہلے خطبے میں, جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے لیے کمزور ہے, جب تک اس نے جو حق چھینا میں نہ دلا دوں, اور جو کمزور ہے وہ میرے لیے طاقتور. وہ یار یہ تو کل کی بات ہے محمد, اس نے درانی نے کہا, آئی جی نے, کہ جو غریب آدمی ہے وہ بھی آئی پی ہے. بالکل. اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. KPK میں کیسا امن ہوا؟ وہ میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا, پختونخوا کا رہنے والا تھا, کہ کیا حال ہے. اس نے کہا سر گاؤں جاتے تھے 450 روپے دیتے تھے, خیر آباد کے پل سے شروع ہو جاتا تھا کام اور آگے تک. اب 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑتا. پٹوار کے تو 3 مہینے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا. مجھ سے تو جب خان صاحب نے گلہ کیا کہ تمہیں مجھ پہ بہت غصہ تھا, بڑی تنقید کرتے, میں نے یہی کہا تھا کہ جو کام آپ نے ٹھیک کیے پٹوار کے یا کوئی اور یا پولیس کے, یا تو اس کی تو میں نے تعریف ہی کی تھی نا. میں تو عثمان بزدار کی مخالفت کی تھی. آپ سمجھ گئے ہیں, اب دکھ جھیلے ہیں تو دکھ جھیل کے ہی آدمی سیکھتا ہے. اب امید ہے انشاءاللہ بہتر حکومت کریں گے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ قدرت جب کوئی فیصلہ کر چکتی ہے تو وہ نافذ نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا؟ بالکل ٹھیک ہے. بس ابھی DGSPR کی پریس کانفرنس بھی شروع ہونے لگی ہے, تو اختتام کرتے ہیں. آج PTI نے بڑا زبردست پاور شو کیا پورے ملک میں, 100 سے زیادہ ریلی نکالی, اور خاص طور پہ جو سب سے میرے لیے حیران کن تھا, چودھری الیاس NA62 جو منحرف ہوئے, ان کے حلقے میں بڑی سختی ہے کہ وہاں کوئی ان کے خلاف نہیں نکل سکتا, کیونکہ ظاہر منحرف ہوئے نون لیگ کے ساتھ ہے, اس نظام کے ساتھ ہیں. وہاں پہ منڈی بہودین سے جا کے جو میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گوندل صاحب ہیں اور عرفان بٹ صاحب اور عمر دراز صاحب, ان لوگوں نے لیڈ کیا, اور بڑا جوش و خروش تھا, کوئی خوف نہیں تھا لوگوں کے اندر ان کے حلقے میں, اور بہت زبردست انہوں نے ریلی کی. علی جاز بٹر سمیت پورے پاکستان میں, پھر سندھ کے اندر بہت بڑی بڑی ریلیز کی تحریک انصاف نے, اور بتایا سوشل میڈیا پہ بھی PTI نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا, سوشل میڈیا پہ بھی PTI نے پاکستان کا مقدمہ لڑا. نون لیگ کا سوشل میڈیا کہیں نظر نہیں آتا, سڑکوں کے اوپر بھی آج میاں نواز شریف جاتے نا کرتے لیڈ یوم تشکر کی ریلیوں کو, لیکن ایسا نہیں ہے. تو PTI نے گراؤنڈ پہ بھی اپنی جو ایک پاور ہے وہ دکھائی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی دکھائی ہے. عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے مودی کے خلاف ٹویٹ کیا ہے, تو یہ وہ صورتحال ہے. اس سے یہی لگتا ہے کہ اگر ہمارے ادارے ان چیزوں کو میرٹ پر دیکھیں گے تو ان کو ایک بار پھر اس چیز کا احساس اور ادراک ہوگا کہ پاکستان کا مقدمہ عمران خان ہی لڑ سکتا ہے, پاکستان کا مقدمہ پاکستان کے لوگ لڑ سکتے ہیں, اور انہوں نے لڑا کیونکہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور اگر میرٹ پہ یہ بات سوچی گئی تو پھر عمران خان کی جلد رہائی کے چانسز جو ہیں وہ موجود ہیں. جو بھی تفصیلات ہوں گی ان سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.